अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासतुल कुरान की 13वीं क्लास में तमाम अहबाब को खुशामदीद कहा जाता है। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम 13वें सिपारे में से सूरह राद और फिर सूरह इब्राहीम, उसके बाद 14वें पारे से सूरतुन नहल, इन तीन सूरतों का खुलासा जानेंगे। इससे पहले जिस सूरत का खुलासा हमने पढ़ा और जिस सूरत के मज़ामीन से हम आगाह हुए, जिसकी आयतें पढ़ पढ़ के आप हजरात को सुनाई, वो सूरह यूसुफ थी। सूरह राद भी मक्की सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में क़याम के आखिरी दौर में ये सूरत नाजिल हुई और सूरह यूसुफ के बाद नाजिल हुई। मुशरिकीन का कुफर, तौहीद, अकीदा, आखिरत, रिसालत का इनकार अपनी आखिरी हदों को छू रहा था। बल्कि मुशरिकीन मक्का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिशन के खिलाफ बड़ी सख्त चालें चल रहे थे। तब ऐसे मौके पे इस बात की ज़रूरत थी कि भरपूर तसल्ली दी जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ईमान वालों को तसल्ली दी जाए, दीन की तरफ दावत दी जाए और दीन की तरफ, दीन के पर जमे रहने पर उन्हें आमादा किया जाए। जो उन्हें डर लगा हुआ है, ये जो जो ना उम्मीदी की कैफियत है, दूर की जाए। दोस्तों, ये पूरा कुरान मोटिवेशन से भरा पड़ा है, क्योंकि जब इंसान के अंदर विल पावर होती है और मोटिवेशन होती है, वो आदमी काम कर सकता है। और ये मोटिवेशन कैसे पैदा होती है? इसके लिए ज़रूरी है कि कोई बड़ा जिससे आपका ताल्लुक़ और मोहब्बत हो और जिससे आपकी अकीदत हो, वो आपको मोटिवेट करे। और अल्लाह पाक जो है, आप इन मक्की सूरतों में देखें कि बारहा आपको अल्लाह अपने बंदों को डरा भी रहे, धमका भी रहे, उनको समझा भी रहे। तो दोस्तों, ये यही तरीका कार है कि इंसान मेहनत करता है, हिकमत और बसीरत के साथ दावत का काम जारी रखता है। एक वक्त आता है कि लोहा भी पिघल जाता है, एक वक्त होता आता है पत्थर भी जो है ना रेजा रेजा हो जाता है, और लोग जो है दीन की दावत कबूल करने पर आमादा हो जाते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर लेते हैं। आपके अब इंसान बोले कि मैं अपने घर वाले, मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे दोस्त अहबाब नहीं मानते, मेरे ख़ानदान, मेरे मोहल्ले वाले जो है ना अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते और वो माहौल अच्छा नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो बजाय इसके कि इंसान शिकायतें करता रहे, शिकवा शिकायत असल तरीक़ा कार नहीं है। असल तरीका ये है कि इंसान दावत जारी रखे, मेहनत करता रहे, अपनी जान तोड़ मेहनत करे और जो है ना मेहनतों के पहाड़ तोड़ दे, यूँ समझे, तब जाके नतीजा ज़ाहिर होता है। अगर जिस जहाँ पर वो मेहनत कर रहा है वहाँ नतीजा ज़ाहिर नहीं होगा, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसकी मेहनत कहीं न कहीं एक नतीजा ज़रूर ज़ाहिर करेगी। दोस्तों, सूरह राद इसी तरह और मक्की सूरतें, उनमें बार-बार इस चीज़ का तज़किरा हमें इसी बात की दावत दे रहा है कि मेहनत जारी रखो, अल्लाह ताला के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को सख्त हालात से मोटिवेट किया, उम्मीद दिलाई, काफ़िरों को बताया कि ये नेस्तनाबूद होंगे और बताया कि तुम कामयाब होगे, तुम बुलंद होगे, तुम बाला होगे। नेमतें अपनी याद दिलाई, शुक्र पे आमादा किया। अब ये देखें, ये सारी बातें इसी बात की तरफ आमादा कर रही है, इसी तरह बात की तरफ हमें ला खड़ा करती है कि नाउम्मीद न हो। अल्लाह ताला का पहले तारुफ कराया जाता है कि अल्लाह ताला का सब कुछ बनाने वाले अल्लाह है, आलिमुल गैब अल्लाह है, कायनात के पूरे कायनात के मुदब्बिर अल्लाह है। एक-एक मखलूक अल्लाह की रुबूबियत को तस्लीम करती है, अल्लाह के आगे सरबसुजूद होती है। फिर जो है ना उसके हुक्म के आगे सर तस्लीम में खम करती है। फिर अल्लाह ताला मखलूक के ज़रिए से अल्लाह ताला का तारुफ़ कराया कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा। देखो, आसमान, हमारे कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी छत है, कोई भी इमारत है, उस पर आपको तो वो जो है क्या नाम है, उसके सुतून तो होते हैं, उसके सुतून तो होते हैं ना। अब आपके सामने इतना बड़ा नीला आसमान है, आपको जो हमें नज़र आ रहा है, जो ये स्काई जो हमें नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसके लिए, इसके ऊपर ये हमें साया दे रहा है, ये हमें बुरी शुआओं से बचा रहा है, ये हमें सूरज के बराह रास्त हम तक पहुँचने से बचा रहा है हमें, कि जिससे हम जल बुन जाएँ। लेकिन इसके बावजूद इतना बड़ा ये जो है ना जो है आपके सामने छत खड़ा है, इसका कोई आपको सुतून नज़र नहीं आता। तुम मस्तवा, देखो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बगैर सुकून के अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया। फिर जो है ना अर्श पर जो है ना जलवा अफरोज़ हुए और जो है ना सूरज और कमर को, चाँद को मुसख्खर किया, हर एक अपने तदबीर के तरीके के मुताबिक इस दायरे के अंदर चल रहा है। या अल्लाह ताला हर चीज़ का फ़ैसला करने वाला है, और अल्लाह ताला जो है युफ़स्सिल जो है ना हर मामले का फ़ैसला करने वाला है।
آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے، نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے، اس وجہ سے کہ تم جو ہے اپنے رب کی ملاقات جو ہے نا پر یقین کرنے لگ جاؤ۔ وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے جو ہے زمین کو بچھا دیا۔ دیکھو زمین گول ہے لیکن آپ کو نظر آتی سیدھی، جہاں آپ کھڑے ہو سیدھی وہاں پہ آپ کو سیدھی نظر آتی ہے، تو گول نظر تو نہیں آتی۔ وجعل فیہا رواسی وانہارا، پہاڑ، نہریں، ہر طرح میں من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل، جعل فیہا الزوجین اثنین، جوڑے، جوڑے کی شکل میں بنائے تاکہ مرد اور عورت انسان میں، جانور میں، پھل میں، پھول میں، ہر چیز میں جوڑا ہے، جوڑا کیوں؟ تاکہ تناسل ہو، آگے بڑھے۔ یغشی اللیل النہار، اور رات کو جو ہے دن آ کے ڈھانپ لیتا، دن آ کے جو ہے جو ہے نا دن آ کے رات کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر جو ہے سمجھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے اندر جو ہے مختلف ٹکڑے اور جو ہے نا باغات، انگور کے اور جو ہے نا کھیت کے اور کھجور کے، سنوان وغیر سنوان، برابر غیر برابر، جس کا ایک ہی پانی سب کو پہنچتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے پانی سب ایک جگہ سے انگور اگتا ہے، ایک جگہ سے کھجور اگتی ہے، ایک جگہ سے جو ہے وہ غلہ اگتا ہے۔ نفضل بعضها على بعض فی الاکل، ہر ایک کو ہم نے ذائقے میں مختلف رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ دیکھو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ انسان کیا کرے، انسان سمجھے اور پہچانے اپنے حقیقی رب کو، اپنے خالق و مالک کا کی موجودگی کا اعتراف کرے کہ وہ ہے، جو کوئی ہے جو مجھے پال رہا ہے، کوئی ہے جو میرا رکھوالا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى ما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم جو موٹا ہو رہا ہے، پھول رہا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے، نیک ہے، بد ہے، شریف ہے، ذلیل ہے، کس طرح کا جو پیدا ہونے والا ہے وہ کس طرح کا ہوگا، صحیح سالم پیدا ہوگا، صحیح سالم نہیں ہوگا۔ عالم الغیب الشہادہ، جو چیزیں پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ بلند ہے، بڑائی اس کے حق میں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی، آہستہ بات کرنے والا، زور سے بات کرنے والا اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تو جو ہے نا رات میں چھپنے والا ہو یا رات دن دہارے کوئی کام کرنے والا ہو، لہو معاقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے جو ہے نگران آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کو فرشتے اللہ تعالیٰ نے دے دیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا بندے کی حفاظت کر رہے ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، آگے بتا دیا دستور خداوندی، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات بدلنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اگر اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس برائی کو اس سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس وقت اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جو ذات اتنی باریک بین ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اے انسان تو کیوں کر یہ سمجھتا ہے کہ تو اور تیرے اعمال اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں جو ہے نا بجلی دکھاتا ہے، خوف ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور جو ہے بادل بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے جو ہے اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکنے والی بجلی بھیجتا ہے۔ وَيُصِيبُ، اور جس پر چاہے اس کو برسا دیتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کو ڈال دیتا ہے۔ وہ یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ پاک بہت سخت قوت والا ہے، اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو دوستو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہوگے تو کامیاب ہوگے، اللہ سے دور ہوگے تو کامیاب نہیں ہوگے۔
اور جو تمہیں بنیادی ظاہری ناکامی نظر آ رہی ہے اس پہ بھی مت گھبراؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں ضرور بالا تر کرے گا اور جو ہے بالادستی نصیب کرے گا، البتہ کچھ قربانی ہے اور کچھ اپنے جو کیے کرائے ہیں اس کی سزا بھگتنی ہے، تاکہ قیامت کے دن تمہیں اپنی سزاؤں کو نہ بھگتنا پڑے۔ دنیا میں بھگت لوگے، قیامت کے دن سزا بھگتنی نہیں پڑے گی۔ اچھا جی، کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت اور دعا، سوال ہے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے تو پھر دعا اور عبادت بھی اسی کے سامنے بجا لینا چاہیے۔ لہو مطلب سوال کیا ہے، بلکہ ایک بات کٹی یعنی قطعی بات ہے اور اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی یعنی ایسا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آدمی دو رائے رکھے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم من بشیء، کہ بھائی برحق پکارنا صرف اسی کے لیے، اور جو ان کو سوا پکارتے ہیں اس کو کوئی وہ جواب نہیں، قبول کرنے والے نہیں ہیں، جواب دینے والے نہیں ہیں، اسے اس کے سامنے ایسے آپ ہاتھ پھیلاؤ اور واپس ایسے ہی لوٹ جاؤ۔ اور آگے جو مثال دینا ہے آپ مثال سمجھیں، مثال سے کیسی سے پیاری مثال دی ہے، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلوا فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اب دونوں ہاتھیں اپنے ایک بچے کے آگے کرو اور بولو آؤ منا آؤ، منا آ جائے گا، بس پانی کو بولو پانی آؤ پانی آؤ، پانی سامنے ہو اور آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ بازو جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا اپنے ہتھیلیاں بڑھا دو، آپ جو ہے اپنے ہاتھ سیدھے کر دو اور بولو آؤ پانی آؤ، پانی منہ، اور یہ تصور سوچو کہ منہ میں پانی آ جائے گا تو قیامت کے تک یہ پانی تمہارے منہ میں اس طرح سے نہیں آنے والا۔ اسی طرح جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارنے والے بھی ایسے ہی جو ہے نا وہی کام کر رہے ہیں جو یہ احمق کر رہا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی پیاسا پانی کے پاس کھڑا ہو کر پانی سے فریاد کرے کہ میرے منہ میں آ جا، وہ نہیں آئے گا، اسی طرح جو ہے وہ اس طرح اگر کوئی انسان یہ ارادہ کر لے تو کہ میں جب چاہو کہتے کہ یوں کھڑا ہو جائے میں غیر اللہ سے مانگنے لگ جائے اور یہ تصور کرے کہ اس سے مانگنے سے مجھے کچھ ملے گا، تو یہ اس محض اس کی خام خیالی ہے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں قال اتخذتم من دون اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یعنی کہ آپ کیا تمہیں مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جو ہے نا دوست بنا لیا، اپنا کارواں کہتے کارساز بنا لیا۔ عقل بتا دیں کہ اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھیری اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اور کیا تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے؟ خلقو کا خلقی کہ اس نے بھی جو ہے نا اس طرح کوئی کسی چیز کو پیدا کیا ہو، کسی چیز کو وجود دیا ہو جس طرح اللہ پاک نے وجود دیا ہے، اور اس کے بھی پیدا کر دینے کی وجہ سے تم پر یہ مشتبہ ہو گیا ہو کہ وہ اصل خالق کون ہے۔ تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر چیز کے خالق ہی اللہ ہے، تو پھر کسی اور کی طرف جانے کا تصور ہی کیوں کرتے ہو؟ لہو معاقبات من بین یدیہ، یعنی اس کے آگے پیچھے یکے بعد دیگر آنے والے پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتے اللہ پاک نے دیے ہے نا۔ اور خاص طور پہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ پاک نے جو ہے اس کی حفاظت کے لیے فرشتے دیتا ہے۔ اور حافظ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کی جماعت کو جو اعزاز ملا تھا، جو فرشتے اور جو پروٹوکول ملا ہوا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم والی یہ جو آیت ہے اس کو بھی انسان غور سے پڑھے کہ بھائی انسان یہ سوچے کہ بھائی انسان دستور اللہ تعالیٰ کب قوم کے حالات بدلتے ہیں۔ پھر حق و باطل کی حیثیت کی ایک مثال اللہ پاک دیتے ہیں کہ نا مکہ میں حق و باطل کی کشمکش چل رہی تھی، اہل مکہ سمجھ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل حق کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، یہ لیکن ان کا یہ خیال جو ہے نا ان کا یہ خیال نیست و نابود ہو گیا، جس طرح وہ نیست و نابود ہو گئے۔ بارش کے برسنے سے جب ندی نالی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلتے ہیں، پانی کے ریلے سے جھاگ ابھرتا ہے، بظاہر وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے مگر جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ سونا جب خالص سونا تیار کیا جاتا ہے، زیورات کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتا ہے، خالص سونا نیچے رہ جاتا ہے، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اصل چیز نیچے رہ جاتی ہے، اور جھاگ اگرچہ بلند بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں شور زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت بلندی ہوتی ہے اور اس میں بلبلے ہوتے ہیں، اس میں آوازیں ہوتی ہیں اور اوپر کی طرف نکل رہا ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اونچائی نہیں ہے، وہ جو ہے نا گراوٹ ہے۔
وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے، اور بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہو حقیقت میں وہ ایک ڈھکوسلا ہے، فریب ہے، سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله۔ دیکھیں یہ بتایا اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آسمان سے اتار رہے ہیں، جو ہے کیا نام ہے سیلاب، جو ہے نا فاطم سیلاب کے اندر جو ہے وہ نالا بہ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے جھاگ نکلتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر کچرا جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا زیور ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو ہے جھاگ نکلتی ہے، لیکن کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی مثال حق اور باطل کی ہے، جو جھاگ ہے وہ چلا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پھر کفار اور مسلمانوں کے انجام کا واشغاف الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المصیر۔ دیکھیں اتنی بڑی کامیابی ہمیں حاصل ہے، انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی بات کو سن لیا، بات کو قبول کر لیا، اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور جس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، لو اگر ان کے پاس دنیا زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا، اور اس جیسا ایک اور بھی ہوتا، یعنی ڈبل ڈبل پوری دنیا ملٹیپلائی بائی 2 اس بندے کے پاس ہوتی ہے، یا ایسے بندوں کے پاس ہوتی ہے انفرادی ان کی اپنی، تو وہ قیامت کے دن کیا کرنا چاہیں گے کہ بولیں گے یہ سب لے لو، فدیہ لے لو، یہ سب میری جان کا فدیہ ہے، یہ سب لے لو، مجھے بخش دو۔ اتنا برا ان کے ساتھ حساب ہوگا، پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار۔ جو لوگ جو ہے نا اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور اس کو نہیں توڑتے، اور جو ہے جن باتوں کا حکم دیا جائے ان کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اپنے، اور اپنے رب کی ملاقات، اپنی رضامندی کی امید رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چھپ کر، سب کے سامنے، اور جو ہے نا برائی ہو، کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو اچھے کام کے ذریعے سے اس کا تدارک کرتے ہیں، گناہ کو نیکی کے ذریعے سے توڑتے ہیں، تو اولئک لهم عقبی الدار، ان کے لیے جہنم اور اس کے اچھا عقبت دار، ان کے لیے جنت کا بہترین ٹھکانہ ہے، وہاں پہ ان کے لیے گھر ہوگا۔ پھر اطمینان قلب کے لیے بتایا کہ اگر دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو دلوں کو مطمئن کرنے والی چیز کی طرف آ جاؤ، اور وہ دلوں کو مطمئن کرنے والی چیز کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو ہے نا اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے نا۔ اللہ کو ماننا انسانی روح کی آواز ہے، انسانی روح کب جو ہے وہ خوش ہوتی ہے؟ جب اللہ کو ماننے کا موقع ملے۔ اگر پہاڑ چلنے اور مردے بولنے لگ جائیں، یعنی کہ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت به الارض او كلم به الموتى بل الله الامر جميعا افلم ييأس الذين آمنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد۔ یہ اپنی مرضی کے معجزے مانگتے تھے قریش والے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اپنی تمہاری مرضی کا، دیکھیں ضابطۂ خداوندی ہے کہ جب کسی قوم کی مرضی کا وہ آ جائے، کسی قوم کی مرضی کا معجزہ دنیا میں آ جائے اور قوم اس کے باوجود نہ مانے، تو اللہ پاک اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ معجزے مانگ تو رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کتنا بڑا رسک لے رہے ہو، اور ہم اس لیے پورا نہیں کر رہے کہ یہ تمہیں باقی رکھنا چاہ رہے ہیں، شاید تم ہدایت پا لو، شاید تم فلاح پا لو، شاید تم ٹھیک ہو جاؤ، ہے نا۔ اور یہ لوگ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی ان کا یہ ہے کہ یہ ایمان سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں،
اور اسی وجہ سے دن رات ان کے مطالبات چل رہے ہیں، بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نہ معجزہ لا سکیں گے اور نہ ہمیں ایمان لانے کے لیے مجبور کوئی کرے گا۔ صحیح ہے؟ اگر ایمان لانا ہوتا تو جو نشانیاں ان کو نظر آ گئی تھی وہ نشانیاں بھی کافی تھی، لیکن ایمان لانا نہیں تھا دوستوں، ورنہ کوئی ان کے پاس بہانے کی گنجائش نہ تھی۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کا نزول سورہ رات کے بعد ہوا ہے، اور یہ بھی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور چند آخری کے چند سالوں میں صورتوں کا نزول زیادہ ہوا ہے، جب مشرکین اپنی طاقت کے بلبوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اللہ پاک نے جو ہے انہیں اللہ نوازنے اور نعمتیں چھیننے کے دو اصول بیان کر دیے۔ کیا ہے وہ؟ شکریہ، شکر ادا کرنا، ناشکری کرنا۔ یہ بنیادی طور پہ اصول ہے کہ شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے نعمتیں چھن لی جائیں گی۔ اور ساتھ میں سب سے پہلے جو ہے اللہ پاک نے جو ابتدا کی صورت کی اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی؟ وہ اس طرح کی کہ اللہ پاک نے ایک بہت بتایا کہ اس کتاب کے اتارنے کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اگر کہیں بیان کرنے کا موقع ملے تو خطبے میں انسان کچھ آیتیں بھی پڑھتا ہے، تو اگر کوئی مضمون اس کا چل رہا ہو، کبھی اس مضمون کی مناسبت سے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ تبرک کے لیے کچھ مخصوص آیتیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی پڑھ لی جاتی ہے، کچھ جنے جو ہر موضوع کے حساب سے مناسب ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایسی آیت بھی ہے، یہ آیت بھی ہے الف لام را کتاب انزلناہ، اس میں کیونکہ ساری چیزوں کی بنیاد کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اس میں اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے آؤ۔ لیکن ظلمات جمع ہے اور نور ایک ہے، یعنی برے راستے، غلط راستوں کی تعداد زیادہ ہے اور سیدھا راستہ ایک ہے نا، ان کے رب کے اذن سے اس کے راستے کی طرف وہ سب پر غالب بے حد تعریف والا ہے۔ پھر بعد میں قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں بتایا کہ ان میں بھی یہ مقصد موجود تھا، اور پہلے بھی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آیا جائے۔ پھر محمد اللہ کی طرف سے رسول ہے، تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لہذا ان کی دعوت قبول کرو۔ یہ وہی مشن ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، سارے انبیاء کا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء۔ دیکھیں ہر صورت میں کئی نئے فوائد ملتے ہیں، کئی نئی باتیں ملتی ہیں جو پہلی صورتوں میں آپ کو نہیں ملی ہوتی ہیں۔ اب اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو بھی نبی آیا ہے وہ اب اس قوم کی زبان میں نازل آیا ہے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ پاک جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ ہماری عربی جو ہے، ہماری بھی اب بولے گا عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہماری مادری زبان اور ہے، تو ہم اس بات سے کچھ فائدہ تو اس بارے کا اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری ضرورت کی وجہ سے قرآن مجید کو ہماری زبان میں سمجھایا جا رہا ہے، قرآن مجید کو ہماری زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکتے کہ ہم بولے کہ نہیں عربی کو ہم بھلا دیں، فراموش کر دیں۔ عربی سیکھنی چاہیے دوستوں، عربی پہ غور کرنا چاہیے، عربی میں عبور حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم اتنا عبور تو ہو کہ قرآن مجید کو سمجھ پائے، صحیح اپنے عقل پچھو پہ نہ ہو، اٹکل پچھو پہ نہ ہو، اور جو ہے نا اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑا رہا ہو، صحیح معنوں میں کسی ماہر سے جا کے عربی زبان سیکھے، ایک سلسلہ جاری شروع کرے جس میں اس کو عربی سکھائی جائے، تو اسے قرآن براہ راست سمجھنے کو میں آسانی ہوگی۔ تو یہ انتہائی زیادہ اہم ہے میرے دوستوں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، آج کل فتنوں کا دور ہے تو عجیب و غریب فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ایک فتنہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نبی اپنی زبان میں اترا تھا،
اب ہمیں ہماری زبان میں چیزیں چاہیے، ہم نماز اپنی زبان میں پڑھیں، اذان ہماری اپنی زبان میں ہو، اذان بھی ہماری اپنی زبان میں ہو، اور جو ہے قرآن مجید بھی ہماری اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ تو میرے دوستوں، پہلی بات، خطبہ ہمارا جمعے کا خطبہ ہماری اپنی زبان میں، پہلی بات یہ کہ کوئی اور زبان اصل عربی زبان کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتی۔ اردو ترجمے قرآن مجید کے بھی آپ اس میں کتنا فرق دیکھیں گے، اور ایک لفظ کی کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، تو کوئی تو مترجم اور مفسرین نے اس کے الگ الگ معنی بیان کیے ہوتے ہیں، اور کوئی کہ بھائی اس لفظ کے یہ معنی ہے۔ ترجمے میں کوئی مترجم ایک معنی لے لیتا ہے، دوسرا مترجم دوسرا معنی لے لیتا ہے اور اپنا ترجمہ کر لیتا ہے۔ ہم تو دونوں سب کو ٹھیک بولیں گے، کیونکہ لیکن عربی کا جو اصل لفظ ہے وہ اپنا ہی ایک لفظ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو آپ ختم کر دو گے اور اپنا نیا لفظ لے کر آ جاؤ گے، آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہندوستان تھا، اور پھر ہندوستان، یہ پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش سب الگ ہو گیا، پہلے بر صغیر تھا، اب اس کی طرف نگاہ کرنا چاہیں تو اس کی طرف کر لیں، ابھی جو 3 ممالک ہے اس پہ نگاہ کرنا چاہیں اس پہ کر لیں، یا پھر اپنا ملک پاکستان لینا چاہیں اسے لے لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقہ کتنا ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا انگریزی جاننے والا طبقہ کتنا ہے، کتنے پرسنٹیج لوگ ہوں گے اس پورے ملک کے اندر جن کو انگریزی آتی ہوگی؟ 2% ہوں گے یا 3% ہوں گے زیادہ سے زیادہ؟ اس سے زیادہ لوگ تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ انگریزی میں کوئی رکھتے ہوں گے مہارت، ہو سکتا یا کچھ پرسنٹ شاید اس سے بڑھ جائے۔ اچھا، اگر بڑھ بھی جائے تو کیونکہ پہلے دور میں تو اتنا ہی پرسنٹیج تھا، اب لوگ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو انگریزی بھی سیکھ رہے ہیں، اسکولوں میں پابندی لگا دی ہر جگہ پہ، تو مجھے بتائیں کہ اتنے کم جو ہے نا پرسنٹ لوگ جو ہے انگریزی جانتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے قوانین انگریزی میں، آپ کے دستاویزات انگریزی میں، آپ کا لیگل پیپر انگریزی میں، آپ کو سفر کرنا ہے ٹکٹ آپ کا انگریزی میں، آپ کو رولس اینڈ ریگولیشن، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اور ہر چیز آپ کو جو ہے انگریزی میں مل رہی ہے۔ آپ کا تو انسان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے کم انگریزی جاننے والے لوگوں کے درمیان انگریزی کو اتنا کیوں مسلط کر دیا؟ کیا وجہ بنی کہ آپ کو انگریزی اس طرح مسلط کرنی پڑ گئی؟ یہی جواب دو گے کہ اس کی امپورٹنس اور ویلیو اور پتہ نہیں کیا کیا انگریزی کے نام ہیں، وہ آپ بولیں گے کہ بھائی یہ چیزیں زیادہ ہیں، اور یہ ہمیں اس کو جتلانے کے لیے انگریزوں نے ایسے کیا۔ صحیح بات تو یہ کہ ہمارے کلچر کو مٹانے کے لیے، ہماری تہذیب کو فراموش کرانے کے لیے، اور ہمیں ہلکا دکھانے کے لیے، اور خود کو بالاتر ظاہر کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، اور جس کے اثرات ہم پر آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، زبان کا اپنا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنی عربی زبان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم نے جو ہے مجبوری کی وجہ سے اور ضرورت کی خاطر، اور علماء کرام بھی عربی انگریزی سیکھنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ دین کی، لیکن ان کا مقصد دین کی دعوت ہے، اور جو ہے نا دین کو موجودہ حالات کو سمجھنا ہے، اور ہر ایک کی ایک ضرورت بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم مان رہے ہیں اس بات کو۔ لیکن کیا ہم حقیقت کو فراموش کر بیٹھے اور بھول جائیں کہ ہماری اصل کیا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ پھر نعمتوں میں زیادتی اور کمی کا اصول بتایا کہ نعمتوں میں زیادتی کا اصول کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ پھر سابقہ اقوام کی ناشکری کی تعریف بیان کی گئی کہ نا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، ہم کافر اپنے انبیاء سے کہتے تھے، کافر لوگ، پچھلی سابقہ قوم کے کافر، کہ ہم یا تو تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، ہم زمین بدر کر دیں گے، یا تم جو ہے نا دوبارہ ہمارے کفر والی ملت میں لوٹ آؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف یہ وحی نازل کر دی، ہم ظالم لوگوں کو ہلاک کر بیٹھیں گے، صحیح نا؟ پھر اس کے برعکس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں، وہ اسی پیغام توحید کی وجہ سے اپنے آبائی، یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، وہ عراق کیوں چھوڑا انہوں نے؟ اپنے آبائی وطن عراق سے کیوں نکلے؟ کیوں نکلے؟ توحید کی وجہ سے نکلے۔ جب وہاں سے نکلے تو خالی ہاتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توحید کی بدولت انہیں اتنا کچھ عطا کر دیا، ابو الانبیاء بنا دیا،
ہر طرف ان کے جو ہے میں پیروکار موجود ہیں. ایک بیوی اور ایک بچے کو ایک مشکیزہ پانی اور ایک بوری کھجور کی دی اور چلو رخصت ہو گئے. لیکن وہاں اور ساتھ میں دعا دے کے گئے کہ اللہ اس کو ایک پرامن شہر بنانا مکہ کو، اور اسے جو ہے نا اور اس کے جو ہے نا بچوں کو اس بت پرستی سے بچا لینا. اور پھر یہ دیکھو یہ دعا کر کے گئے، اور اب جو ہے یہی جو ہے بستی والے، یہی مکہ والے لوگ جو ہے بت پرستی کا شکار ہوئے بیٹھے ہیں. تو میرے دوستو ہم کتنی سبق آموز بات ہے، کتنا پیارا انداز ہے جو اللہ پاک نے اختیار کیا اور یہ بات سمجھائی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. جو تم مانگتے ہو نا اللہ پاک دیتا ہے. دیکھو یہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں جو تم مانگتے ہو نا وہ آتا ہے، وہ تمہیں اللہ پاک دیتا ہے. اور اگر تم اللہ کی نعمت کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اب اس کا اصل آپ کو قرآن مجید سے بیان کیا جا رہا ہے، کوئی دعا رد نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. البتہ انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے. میرے دوستو میں چاہ رہا ہوں سورہ حجر بھی ہو جائے، کیونکہ سورہ حجر اتنی طویل نہیں ہے، اور سورہ حجر کے بعد پھر ہمارے پاس آئے گی کیونکہ کل سورہ بنی اسرائیل ہو جائے گی، پھر آگے سورہ کہف کرنے میں آسانی ہوگی. تو لہٰذا میرا ساتھ دیجئے، آج ہم سورہ حجر کر لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں. کم از کم اگر وقت مجھے 5-7 منٹ 10 منٹ دے دیں، اگر مزید پھر وقت بڑھ رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ باقی صورت کو کل کر لیں. سورہ حجر بھی مکی ہے. اس کا نام قوم سمود کے علاقے الحجر کے نام پر رکھا گیا ہے، جو نحل بھی ہے اور بنی اسرائیل کل کر لیں. اس کا نام سمود، قوم سمود کا علاقے کا نام الحجر تھا. سمود کا ہے، سمود نارتھ میں تابوک کے پاس، جو کہ شام کی سرحد ہے. اور آج جو نا وہ آپ کا وہاں آتا ہے، ساؤتھ کی طرف آ جاتا ہے. اچھا، یہ سورہ ابراہیم کے مکہ سے ساؤتھ. یہ سورہ ابراہیم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے دیتے ایک مدت گزر چکی تھی. مخاطبین کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھی بیزار ہو گئے تھے. اور جو ہے نا اب تو میں نے بتایا کہ آپ کو موٹیویشن بہت بڑا کام ہے. جب انسان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کی مستقل حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. ایک طرف اور موٹیویٹ کرنے والے کے آدمی کے دل میں روب ہو، موٹیویٹ کرنے والے کے آدمی کے دل میں محبت ہو، ڈر ہو، یہ ساری کیفیات جب انسان کے دل میں سامنے والے کی موجود ہو، بڑائی اس کی موجود ہو، تو اس کی بات ماننے تسلیم کرنے میں مزہ آتا ہے. آدمی راضی ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے فوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے. اللہ رب العزت جب بار بار بندوں کو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کی کہ تم نے جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے، اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرو، اور تم سمجھ لو کہ یہ ناکام ہے، تم کامیاب ہو. ان کا راستہ ہلکا ہے، تمہارا راستہ جو ہے بھاری ہے. تم بڑے ہو، یہ چھوٹے ہیں. تم جس راستے پہ جا رہے ہو اس کا کنارہ ہے، اور یہ جو جا رہے ہیں یہ جو ہے تباہی کا راستہ ہے. اللہ رب العزت بار بار ان مکی صورتوں میں یہی بات یاد دلاتے ہیں، اور ہمیں بھی اس حوالے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت کا اسلوب ہی یہی ہے کہ سامنے والے کو دعوت دی جائے اور کھلا چھوڑ دیا جائے، اور پھر دعوت دی جائے، دعوت جاری ہی رکھی جائے، اور اللہ سے مانگا جائے. اور ایک وقت آئے گا اللہ پاک اس کا خود دل نرم ہو جائے گا، اور وہ خود جو ہے عمل پہ آمادہ ہو جائے گا. الف لام را تلک آیات الکتاب قرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ کتاب کامل ہے، اور وہ قرآن مبین، اور قرآن واضح آیات لے کے نازل ہوئی ہے. ربما ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ کافر چاہیں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ یہ لوگ مسلمان ہوتے. یعنی اگر یہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے، اپنے آپ کو اپنا دین نہیں چھوڑتے، اسی میں ان کی موت آ جاتی ہے، اسی میں ان کا برا بد انجام ہوتا ہے، انجام بد ہوتا ہے، تو قیامت کے دن یہ کس حالت میں ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے. یہ لوگ اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے
کہ اللہ کے ہر کام کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اگر اب یہ عذاب آ جائے تو پھر سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. جس کا ایمان طے ہے، جس کے اگر اس کا نہیں تو اس کے آل اولاد میں سے کسی کا ایمان طے ہے. ابو جہل ایمان نہیں لایا تو ابو جہل کا بیٹا ایمان لے آیا. ابو عبداللہ بن ابی بن سلول اگر منافق رہا تو عبداللہ ان کا بیٹا عبداللہ وہ مسلمان ہو گیا. طائف کے لوگ اس وقت سردار اور وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے، بعد کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے اگر کسی قوم کو نہیں ہلاک کیا مگر اس کا ایک وقت طے تھا. اور وما تسبق ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے نا. وقالوا یا ایھا الذین نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. وہ کہنے لگے کہ اے وہ جس کی طرف قرآن اترا گیا ہے تم مجنون ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ، اگر سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اعتراض نبی پر، جواب اللہ دے رہے ہیں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم جو ہے فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق فیصلے کے ساتھ. یعنی اب ان کا الٹیمیٹم دے دیا، عذاب کا فیصلہ دے دیا تو آپ فرشتے اب آ رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں. وما كانوا اذا منذرین، اور جب ہمارے فرشتے پھر یہ فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی ہے. پھر قرآن مجید کو اب بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ذمے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دیکھیں مکی صورتوں میں اگر ایک چیز کا آپ کو ریپیٹیشن ملتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ موٹیویشن کا ریپیٹیشن ہے، اور وہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جس کا ریپیٹیشن ہونا چاہیے. اور ساتھ میں ہر صورت کے اندر آپ کو کئی ایسے ایسے خزانے ملیں گے، ایسے ایسے خزینے ملیں گے، ایسے ایسے ذخائر نظر آئیں گے، ایسے ایسے آپ کو جو ہے قیمتی موتی اور جواہر کے ملیں گے، اور ایسی باتیں ملیں گی ایسے کہ آپ جو ہے جنہیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہوں گے. اور اللہ پاک کتنی مشاہدات اور کتنے معجزات اس کے اندر پروئے ہوئے ہوں گے، پرو دیے گئے ہوں گے. اب دیکھیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس صورت کے اندر اتنی بڑی اہم یہ بات بتا دی گئی کہ اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہمیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اور یہ صرف قرآن نہیں کا ذکر کا، ذکر یہ قرآن کا بھی نام ہے، ذکر یہ احادیث کا بھی نام ہے، ذکر یہ دین حنیف کا بھی نام ہے. اللہ پاک نے قرآن کی بھی حفاظت کی، حدیثوں کی بھی حفاظت کی، شریعت کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے شیطان سے بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات جو ہے محفوظ انداز سے پہنچائی. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ. کہ اللہ پاک نے جو ہے آسمان میں کئی برج بنائے، کئی راستے وہ بنائے، لیولز بنائے ہوئے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والے کے لیے ہم نے سے مزین کر دیا. یہ جو ہمیں آسمان، یہ جو نیلا وہ نظر آ رہا ہے، نیلی چھت نظر آ رہی ہے، یہ آسمان نہیں ہے. پہلا جو 7 آسمان ہے یہ تو اس کا یہ شروع دنیا اس سورج چاند کے بعد جا کے تو یہ آسمان شروع ہوتے ہیں. پہلا آسمان سورج کے بعد ہے، آپ اندازہ لگائیں. تو یہ جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ چھت ہے، اور اس کے اوپر جو ہمیں اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب کچھ دنیا یہ جو ہے نا نیچے ہے، پہلا آسمان بھی اوپر ہے. لیکن ہم نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں چھت دے دی، اس کے اوپر اسپیس دے دیا، چاند ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں خوبصورتی کے لیے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والا اس کو پسند کرے. اور ساتھ میں ہم نے اسے شیطان رجیم، مردود شیطان سے ہم نے اس کی حفاظت فرمائی. اب پہلے آسمانوں میں جا کے وہ غیب کی باتیں معلوم کر کے آ جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ راستہ بند کر دیا گیا. اب کوئی جن آسمان تک نہیں جا سکتا. اگر وہ کوئی بڑی ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ساری اپنی طاقتیں ملا کر اگر وہ پہنچ بھی جائیں اور وہاں جا کے کسی نے ایک آدھ لفظ سن بھی لیا اور وہاں سے تو وہاں پتہ چل جاتا ہے، وہاں پر سسٹم لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ غیب کی بات کسی تک جو ہے نا لیک ہوئی ہے. اور جیسے یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہاں سے ایک گولہ برستا ہے، اور وہ گولہ جو ہے اس جن کو اڑا کے رکھ دیتا ہے.
پھر میں دوستوں بتایا کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد منه حاجزین، ہے نا؟ اگر کوئی بھی شخص، ہم خالی ایک جو ہے نا مثال دینے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی بھی اگر اپنے لو تقبل علینا بعض، اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا، اگر اپنی طرف سے بات کرے گا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں گے، پھر ہم اس کے جو ہے شہرک کاٹ دیں گے، اور فما منہم، اور اس کے اندر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا آپ کو ڈرا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، کبھی نبی نعوذ باللہ یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک صرف ان لوگوں کے لیے، ان ناسمجھوں کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ نبی کو، ولی کو، یہاں تک کہ ولی کو بھی یہ اختیار دیتے تھے کہ وہ یہ قرآن کے اندر تبدیلی کر لے۔ اللہ پاک نبی کے بارے میں اتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کتنے محبوب ہے اللہ کے، لیکن نبی کے بارے میں اتنی سخت بات کہہ دی کہ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ان کی شہرک کاٹ دیں گے، اور ان کو ان کا ایسا کام حال کریں گے کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل کنفرم بات ہے کہ اس میں نہ کسی جن نے رد و بدل کیا ہے، نہ کسی فرشتے نے رد و بدل کیا ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر ایک رتی برابر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے نا؟ واضح قرآن کی یہ حالت بتانے کے بعد سے کہ یہ قیامت تک ہے کہ پہلی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء نے اپنی خواہشات کی بعد تبدیلیاں کی ہیں، صحیح نا؟ پھر اللہ پاک نے اس کتاب کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قیامت تک کے لیے ہے، نبی کو اس میں نہ اختیار تھا، نہ کسی عالم کوئی کا اختیار ہے، نہ کسی کو کوئی اختیار ہے کہ قرآن مجید میں تبدیلی کرے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرانس کے اندر ایک ادارے نے سالہ سال پرانے کئی طرح کے قرآنی نسخے، ڈاکٹر حمید اللہ نے اس بات، جو فرانس میں ہوا کرتے تھے، اس پہ ریسرچ لکھی کی اور کتاب لکھی ہے، کتاب کے اندر اس کو اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تو ایک 15 سال تک فرانس کے اندر ایک ادارے نے ریسرچ کی اور پتہ نہیں کہاں تھا کہ قدیم اور جدید قرآن اور دنیا بھر کے قرآن کے نسخے جمع کیے اور سب کا جائزہ لیا، تو اس میں انہیں ایک حرف کا بھی اضافہ کمی کہیں نظر نہیں آئی۔ ہاں، کوئی اگر کچھ مٹ گیا ہو پرانا بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے، کوئی حرف مٹ جائے یا پھر جو ہے وہ نقطے وغیرہ غائب ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن قرآن اپنی جگہ پر ویسا کا ویسا ہی تھا۔ یہ آیت ہدایت کے متلاشی انسانوں کے لیے پیش گوئی اور دشمنان اسلام کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور ابھی تک یہ چیلنج کھلم کھلا برقرار ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جنہوں نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جو کہ بدبودار سیاہ جو ہے نا، انسان کے بارے میں، انسان سیاہ کیچڑ سے تھی، اتنی گندگی سے انسان کو بنایا۔ پھر یہ پہلے انسان کی پیدائش، پھر بعد میں جو انسان بنا وہ بھی نطفے سے۔ تو دیکھو کچھ بھی نہیں، انسان کی حیثیت کیا ہے کہ اولوں کا نطفہ و اوسطوں کا جیفا، اوسطوں کا اور آخروں کا جیفا، کہ تم پہلے جو ہے نا تم نطفے اور درمیان میں تم ایک لوترے ہو، انسان گوشت کے لوترے، اور جب مر جاتے ہو تم ایک مردار، ایک پڑے ہوئے جو ہے نا لاش ہو۔ کچھ بھی نہیں ہے انسان، کیا ہے انسان؟ انسان کی کیا حقیقت ہے کہ اس کو بڑا ہی زیبت ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم، یہ وہ ابلیس کا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے کہ میں جو ہے نا اس قوم کو تباہ کروں گا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کو اچھا کر کے دکھاؤں گا، اور جب یہ پھنس جائیں گے تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ وہ ایسے ہی کرتا ہے، امیدیں وہ بھی دلاتا ہے، امید اللہ بھی دلاتا ہے، لیکن اللہ جو امید دلاتے ہیں اس میں انسان کو آخر میں کہیں پہنچا خیر نظر وہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ جو ہے نا جو امید دلاتا ہے اس کے ساتھ لذات کو بھی شامل کر لیتا ہے، لیکن آخر میں نتیجہ جو ہے نا تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ قوم لوط اس کی برائی کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے نا سب سے بڑی دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تم بلا جو دنیا والوں کو جو ہم نے جو بڑی طرح طرح کی نعمتیں دے دی ہیں اس پر جو ہے نا آپ کی نگاہ نہ پڑے، ہے نا؟ ہم نے آپ کو 7 آیتیں اور قرآن مجید دے دیا ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، نہ ان پہ غمگین ہو، وقت جناح، اور اپنے جو ہے نا بازو ایمان والوں کے لیے جھکا لیں۔ کافر نہیں مانتا تو آخر اب نہیں مانتا تو نہیں مانتا بھی، اللہ پاک کہہ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اتنا نہیں کھپائیں کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ پھر گستاخان رسول سے نمٹنے کا اعلان کیا
کہ آپ مشرکین سے اعراض کریں، آپ کو جو بات کا کہا جا رہا ہے وہ پوری کریں. ہاں، ان جو ہنسے مذاق اڑانے والے لوگ ہیں ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو میرے دوستوں یہ ہماری آج کی کلاس تھی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی طویل ہوئی ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ظاہر ہے اپنے ترتیب پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے جلدی ختم ہو، اور یہ بھی چاہ رہے کہ یہ قیمتی باتیں ہر ایک سے شیئر ہو جائیں، ہر ایک کو معلوم ہو جائیں. تو تھوڑا کبھی زیادہ لمبا کر لیتے ہیں، کبھی مختصر کر لیتے ہیں. ٹائم ہمارا شروع میں 1 گھنٹہ ہی تھا، لیکن کبھی ہم جو ہے آدھے گھنٹے پہ بھی آج کل آ چکے ہیں. شروع میں 1 گھنٹہ لے رہے تھے، لیکن اور بیچ بیچ میں بھی کبھی کبھار 1 1 گھنٹہ لے لیں گے، ورنہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آدھے گھنٹہ 40 منٹ میں آپ لوگ فارغ کر دیں، تاکہ آپ لوگوں کو معافی موقع اپنی عبادت، انفرادی عبادت کا، اپنا انفرادی غور و خوض کرنے کا، ایسے ان باتوں کو یاد کرنے کا، گھر والوں کو سنانے کا موقع ملے. ٹھیک ہے بزرگوں، اس پہ آج کی کلاس کا ایک اختتام کرتے ہیں. کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو واٹس ایپ کا گروپ حاضر ہے، اس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.